बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 अप्रैल ये जुमेरात के दिन का दूसरा वीलॉग है और अभी जो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं वो आपके सामने रखनी है। खुलासा पहले, अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम कि पाकिस्तान और रूस ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनने में मदद कर रहे हैं। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। अमेरिका में ट्रंप की कोर कमांडर्स का इजलास भी जारी और जो ईरान पर हमले का फैसला बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में क्या होगा, रूसी सदर और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता और तल्ख़ कलामी भी, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज तबले जंग बुझाया और मुश्तबा खामनेई ने अबनाए हरमज़ मशरिक़ वस्ता से अमेरिका को पाक करने और हर सूरत में एटमी हथियार बनाने का दावा। 9 करोड़ लोगों को महफूज करने के लिए फतवा इनका आने वाला है। और इसराइली लॉबी मुतहरक अरब अमारात का एक और सरप्राइज़, ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने के बाद अब इस्लामी तंजीम OIC से भी निकलने का फैसला। 48 घंटों में अरब अमारात में पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने का फैसला भी, और इस वक्त जो तमाम सरमाकारी पाकिस्तान से वो भी निकाली जा रही है। और इसके साथ पाकिस्तान के हवाले से जो डोगर कोर्ट में आज खान के हालात सलमान सफदर ने बताए, वो भी तफसील बतानी है आपको। तहरीके इंसाफ की क़यादत की बेहिसी हलीमा खान जजेस पर भी आज बरस उठी। बड़ी अहम गुफ्तगू है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर इमरान खान को कैद में होने की बुनियाद पर PTI को खामोश करने के लिए डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का घनौना मंसूबा, 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन, और वकला की खामोशी, नई पार्टी की रजिस्टर्ड नहीं की जा रही। सुहेल अफरीदी बजाय अडयाला जेल जाने के मनसेरा जलसे का ऐलान करे, सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। और आज मैं आपको मुख्तार सकफी का भी एक वाक़या बताऊंगा कि जुल्म और सितम का फिर जवाब कैसे आता है। तफसील से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले देखें ताज़ा तरीन सूरत हाल। ट्रंप की कोर कमांडर के साथ मीटिंग हुई है। ईरान पर हमले के लिए जो मुकम्मल माहौल फ़ज़ा तैयार है, किसी भी को ये फैसला आ सकता है। और ये बिल्कुल उसी तरह से 28 मार्च की जंग से पहले आपको याद होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर बता रहे थे कि हमला करेंगे, और फिर वही हुआ। 2 दफ़ा उन्होंने इस तरह हमला किया, अब तीसरी दफ़ा तैयारी है। ट्रंप के हवाले से जो सेनेट में जो गुफ्तगू हुई उसके बाद कि जंग ही इसका आखिरी हल रह गया, कि सवाल उनका ये पूछा जा रहा है, ट्रंप ज़हनी तौर पर कमांडर इन चीफ होने के काबिल है। अमेरिकी फ़ौज के पास 1.5 खरब का बजट, 25 अरब डॉलर जंग में लगा दिए, 2 दफ़ा हमला किया, सारे वसाइल झोंक दिए, नतीजा क्या निकला? अब ट्रंप उस नतीजे को निकालने के लिए बेताब है। हमले के चांसेस इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि अबनाए हरमज़ में जो नाकाबंदी है वो काम नहीं आ रही। आज देखें, दुनिया के आलमी मुबसरीन ने जो जंग के मामलात को कवर करते हैं, अबनाए हरमज़ समेत तेल के बहरान, नाकाबंदी समेत ये तमाम मामलात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अल जज़ीरा ने इसे कोट किया कि ईरान इस वक्त अमरीकी दबाव के मुकाबले में 3 महीने बड़े आराम से मुकाबला कर सकता है। अब अमेरिका के लिए मुश्किल है, क्या ये 3 महीने गुजार सकते हैं? क्योंकि नाकाबंदी में जो तेल का ज़ख़ीरा करने का बहरान है वो बहुत बड़ा है। ईरान के मुतबादल रास्ते सेटेलाइट डाटा पे 3 दिनों में नाकाबंदी में 52 जहाज़ तोड़कर नाकाबंदी गुजर सके। 52 जहाज़। ट्रंप का दावा था एक भी नहीं निकलने देंगे। और यहाँ जो सेटेलाइट डाटा पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान की जो बका की जंग है, आपको पता है ये मुआशी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप की शराइत को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी इस्लामी जमहूरिया मुल्क के खात्मे का ज़ाहिर सबक बनता है। इस वक्त जो अवाम जुड़ी हुई है वो इस नज़रिए पर है, और इसी नज़रिए की बुनियाद पर ईरान जो है ये पूरा मामला बर्दाश्त कर गया। तो 3 महीने अगर ये मामला बढ़ता है तो अमेरिका और आलमी मईशत ज़ाहिर उसमें तबाह बर्बाद होगी। अब ट्रंप का इस वक्त यही काम है कि वो एक तो दबाव की हिकमत अमली इस्तेमाल करे। ईरान की अभी तक वो बुनियादी फैसलों को समझने से उसे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे अब तक डट कर खड़े हैं। इसके जो करीबी मशीर हैं वो इसे ईरान के सदर के, उनके फौजी मशीरों के बयानात समझा रहे हैं इसे कि अमरीकी नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। ईरानी सदर का जो आज बयान था, और ये बड़ा अहम दिन था, कौमी खलीज फार्स डे। ये बड़ा ही अहम दिन था कि 17वीं सदी में भी अबनाए हरमज़ ऐसे ही पुर्तगालियों ने कब्जा किया हुआ था, और ये इनखला ईरानियों ने किया। पुर्तगाल उस वक्त बहुत बड़ी बहरी ताकत था दुनिया की। अबनाए हरमज़ के जजीरे पर फौजी किला बनाकर वहाँ से टैक्स लेते थे, खलीज फार्स की तजारत पर कंट्रोल करते थे, और 115 साल ईरान इनसे लड़ता रहा खलीज उसमें फार्स में। यहाँ उनके बादशाह थे शाह अब्बास, उसने फिर हमला किया, पुर्तगालियों को शिकस्त दी और हरमज़ का कंट्रोल ईरान को मिला। आज उसकी याद में खलीज फार्स डे मनाया जा रहा है, क्योंकि यह अगर गैर मुल्की कब्ज़ा है उसका खात्मे की अलामत है। और अब 2026 में वही सूरत हाल है, लेकिन अभी ये चंद हफ्ते भी नहीं बर्दाश्त कर सके अमेरिका। ट्रंप आपको पता है परेशान है, और यहाँ ईरान तो अभी भी अबनाए हरमज़ में टैक्स भी ले रहा है और वहाँ महसूल चूंगियाँ भी ले रहा है। सिर्फ चीन, हिंदुस्तान और जापान, 3 मुल्कों को उन्होंने इजाज़त दी है कि जहाज़ यहाँ से निकल सकते हैं। और इसकी वजह भी कि ईरान की तेल खरीद रहे हैं अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद। अब ट्रंप के जो इस वक्त वारदात उसके जो माहिरीन बता रहे हैं, ये जो तहकीर अंदाज गुफ्तगू है जो आज उसके बयानात आए हैं, ये ट्रंप की जंगी हिकमत अमली है। मतलब मुखालिफ को कमज़ोर दिखाना या मजाक उड़ाना, ताकि अवाम की तवज्जो जो असल मसले से हट जाए, जो इसके अपने लोगों को हौसला बढ़ाए। असल प्लान हिकमत अमली यही है कि अवाम इन चीज़ों पर फोकस ना करें। ये जो अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर आपको गलत मालूमात के जरिए बताता है, ये एक धोखाधड़ी है, ये जंगी हिकमत अमली है। और उसको हमने सेनेट की ब्रीफिंग में भी देख लिया। वहाँ तो वज़ीर दिफ़ा और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ से पूछा जाता है ट्रंप का दिमाग भी ठीक है कि नहीं।
وہ جو حال ہوا وہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اسی طرح پرویز مشرف کی طرح ادھر سے ماروں گا پتہ نہیں چلے گا مکے لہرا رہا ہے, تحقیر انداز میں گفتگو کر رہا ہے کہ جی جب تک ایران کے رہنما سرنڈر نہیں میرے سامنے کرتے ایران کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا, شکست تسلیم کریں ورنہ میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. اب دیکھیں یہاں CIA نے اس کو ایک باقاعدہ ترتیب دیا ہوا ہے, جنگی حربہ دیا ہے, یہ ان کی ایک پرانی ٹیکنالوجی. ایران جانتا ہے اس بات کو اور وہ پھر اسی طرح جواب دیتے ہیں. سید حسن مشتبہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر کا جو پیغام آ جایا وہ اپنی عوام اور امریکہ کے نام تھا. اس نے ٹرمپ کو کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ہی جگہ ان کے لیے صرف وہ سمندر کے نیچے, پانی کے نیچے, جب تک اس پورے خطے کو مڈل ایسٹ کو امریکی فوجیوں سے آزاد نہیں کروائیں گے اور یہ جو اڈے 13 میں سے 11 تباہ ہو گئے دوبارہ نہیں بننے دیں گے. اور 7 فتویٰ ان کا کہ 9 کروڑ ایرانی ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ ہماری مقدس مٹی ہے اور امریکہ کے تو اپنے اتحادیوں کی حفاظت نہیں کر سکے, اڈے نہیں سنبھال سکے, یہ کیا کریں گے. اور اس کے تو دیکھیں ثبوت اور دلائل میں جو اڈے تباہ ہوئے ہیں اس کی واقعی امریکہ حفاظت نہیں کر سکا. اب یہ ممالک امریکی اڈوں کی وجہ سے خطرے کا شکار ہے. یہاں ایران کے وہ 60 سال پرانے جہاز اپ گریڈ کر کے انہوں نے ٹیکنالوجی میں ثابت کیا ہے. ان کے جو F5 جہاز تھا جس کی اپ گریڈیشن ہوئی, میں پچھلے ویلاگ میں بھول گیا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, کویت میں یہ امریکی ہینگرز میں ان کی سب سے بڑی نگرانی کے جہازوں کو, سرویلنس کے نظام کو دھوکہ دے کے وہاں امریکی اڈا تباہ کر کے بحفاظت واپس بھی آ گیا. یہ 60 سال پرانا جہاز. تو یہاں اس وقت جو عرب, قطر, عرب امارات, یہ سارے جتنے بھی جگہ ٹیکس دے رہے ہیں امریکہ کو, اسی لیے انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر نے شیطان العرب نے کہا. شیطان العرب امارات کو کیوں کہا؟ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے چینل 12 آپ کھولیں, وہاں پہ پریشان ہو جائیں گے آپ اس صحافی گفتگو سن کے کہ عرب امارات کو کہہ رہے کہ یہ ہمارا اصل کام کر رہا ہے, یہ تو سب سے بڑی مدد ہماری پورے خطے میں کر رہا ہے. اوپیکس پلس سے نکلے ہیں, سعودی عرب کو چیلنج کر رہے ہیں, جنگیں لگا رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, $3 ارب بھی لیے اور اب کہہ رہے ہیں 48 گھنٹوں میں ہم دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو واپس بھیجیں گے, بڑی تعداد میں مزدوروں کو. میرے پاس تو خیر میسیجز کا انبار لگا ہوا ہے, لیکن یہ جو اتحاد ایئر ویز ہے, امارات ایئر ویز ہے, وہاں فیکٹریوں میں وہاں لوگوں کے جو بزنسز ہیں, کاروبار ہے, 15 سال سے انہیں نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو. وجوہات کیا ہے کہ جن کے نام یا ان کے ساتھ شکوک و شبہات کی یہ ایران کی حمایت کرتے ہیں. یہ اتنا آگے جا چکے ہیں. جو آج سب سے بڑی خبر دیکھیں عرب امارات کی, جو ابھی 2 دن پہلے اوپیک سے نکلا ہے, اوپیک پلس سے, اب OIC جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے, اور یہاں ان کی کیونکہ عرب لیگ کی رکنیت وہ منجمد کی گئی ہے, فریز کی گئی ہے. اصل میں عرب امارات خود کو ایک عالمی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ صرف خطے میں نہیں کہتے, ہم بھی عالمی طاقت ہیں, حملہ بچا نہیں سکتے ایران کا. اب OIC میں دیکھیں, یہ مسلمانوں کی وہ بین الاقوامی تنظیم ہے, یہ 1969 میں بنی تھی جب مسجد اقصیٰ میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا. 57 اسلامی ممالک اس کے رکن ہیں. عرب اتحاد جو 80 سال سے عرب لیگ کے نام پر ہے اور 55 سال سے OIC ہے جس میں عرب امارات اس کا حصہ ہے. تو یہ 55 سال کا اتحاد اور 80 سال کا اتحاد توڑ کے عرب لیگ کو چھوڑ لیں. اب یہ سعودی عرب کے خلاف بڑی جنگ بھی لگائیں گے, پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے جو اتحاد بنایا ہوا ہے اس میں یہ اسرائیل کا ایک مکمل صوبہ بن چکے ہیں اب. اور یہاں یہ آپ یاد رکھیں, دیکھیں پاکستان کے حوالے سے ابھی عرب امارات نے جو ٹیلی کمیونیکیشن میں اور انڈسٹری میں جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, PTCL میں صرف ان کے 26% شیئر ہے, 26% مینجمنٹ کنٹرول بھی ہے. پھر ایئرپورٹس خریدنے کی بھی ان کی آپ کو پتہ ہے وہ ڈیلز ہوئی ہیں لیز پہ اور کرائے پہ. اب وہ پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے ان سے رحیم یار خان میں جو شکار کرنے آتے ہیں نا تلور والے, وہاں تباہی بربادی ہے, اسے بھی بند کریں. بہرحال یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل کے وزیر خزانہ نے تو یہ کہا ہے کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل سپیس ہے, ریجنل پاور, اس میں عرب امارات سب سے بڑا پلیئر ہے. ٹرمپ کو دیکھیں اس بات کا بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ایران پر یہ دوسرا حملہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, انجام کیا ہونا ہے. اور یہ بات پیوٹن نے فون پر سمجھائی ہے, ان کی بات چیت ہوئی, بلکہ پیوٹن نے دھمکی دی, اس کو طلب کلامی ہوئی کہ دوسرا حملہ ہوا تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. اور زمینی فوج کے حوالے سے بھی پیوٹن کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہاں آئے تو پھر ایران کی وہ کھل کر مدد کریں گے. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ صدر پیوٹن صرف ایران کی مدد نہیں کر رہا, اپنی مدد کر رہا ہے. یوکرین نے جو لگاتار روس کی ریفائنریوں کو, تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا, بہت بڑا نقصان پہنچایا, اور اسے جو اسلحہ ملتا ہے وہ ظاہر ہے امریکہ اور یورپ کا دیا ہوا ہے. تو اسی لیے روس ایران کو وسیع پیمانے پر اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے, اس کی مدد بھی کر رہا ہے اور اپنا پروٹیکشن بھی کر رہا ہے. ٹرمپ اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں نا کہ یورپ کو اپنے ساتھ ملا کے اتحاد بنائے, اس میں جرمنی کے چانسلر نے کل ایک بیان دیا تھا کہ اس کی حکمت عملی بڑی مایوس کن ہے, اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اور یہ اپنے ساتھ پوری امریکی قوم کو شرمندہ کر رہا ہے. آج دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کتنی بڑی دھمکی لگائی کہ جرمنی کے اندر امریکہ کے 35,000 فوجی ہیں, یہ انہیں نکالنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ روس کے خطرے میں نیٹو نے دفاع کے لیے جرمنی, جو کہ آپ کو پتا ہے یورپ میں امریکی فوج کا سب سے بڑا بیس ہے, 35,000 فوجی وہاں تعینات ہیں, اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ اپنا خرچہ آپ خود اٹھاؤ بھائی, میں نکلنے لگا ہوں, اپنی فوج پر انحصار کرو. اور یہ جرمنی یاد رکھیں کہ صرف اپنے لیے نہیں, پورے یورپ کے لیے ایک اسٹریٹجک مرکز ہے, ہب ہے.
تو جرمنی کے چانسلر اتنا گھبرایا کہ اس نے کہا اچھا ہم آپ کے ساتھ فوجی اتحاد کے لیے تیار ہیں لیکن مناسب وقت دیں. یہ مناسب وقت برطانیہ یورپ کے تمام ممالک مان چکے ہیں کیونکہ جنگ میں کودنا آسان نہیں ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جنگ میں جو زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں ابھی ٹرمپ نے, اور یورپ تو ویسے ہی انسانی حقوق کا چیمپئن ہے. ابھی برطانیہ نے اپنی ایک تفتیش کی آپ کو پتہ ہے ٹیم بھیجی, بشرا شیخ صحافی ہیں, ایکسکلوسیو رپورٹ ان کی. مناب سکول میں انہوں نے کیا ٹوموہاک میزائل مارا اور ظلم کی انتہا دیکھیں, جہاں جو بچے نکل سکتے تھے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پر دوسرا میزائل بھی مارا. اس میں ٹیچر اور بچے اور والدین وہاں شہید ہوئے. تو یہ یورپ کے لوگ کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہاں بڑی آبادی میں مسلمان ہیں. بہرحال پاکستان کے پاس ایک موقع ضرور ہے, جو ابھی الزام پاکستان پہ براہ راست امریکی لگا رہے ہیں کہ ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی روس کے ساتھ پاکستان دے رہے ہیں. یہ کھل کر کہہ رہے ہیں بات. ابھی ان کو پروفیسر رابرٹ کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ ظاہر ہے تیل اور گیس ہے ایران کے پاس, پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی, سعودی عرب اگر مدد کرے تو یقین کریں یہ اتنی بڑی معاشی طاقت بن سکتے ہیں. تیل گیس انہیں ملے, ایٹمی ٹیکنالوجی ان کو ملے, حملے ختم, جنگ ختم. لیکن یہاں چونکہ جمہوری حکومت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ مذاکرات سفارتکاری میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. $95 پہ تیل ہی نہیں فکس کروا سکے اپنے لیے, جو $120 پہ دے رہے ہیں. یہ تو فل امریکہ کیمپ کے سامنے لیٹے ہوئے, جیسے تحریک انصاف ان کے سامنے لیٹی ہوئی. اب تحریک انصاف کے معاملات دیکھیں, 4 دفعہ عمران خان کو اسپتال لے کے جایا گیا ہے, دانتوں کی وجہ سے, آنکھ کی وجہ سے, اور اللہ جانے کس تکلیف میں وہ عمران خان کو مبتلا. ویسے وہ الحمدللہ فٹ انسان, لیکن ہے تو انسان. اور یہاں قیادت کیا کر رہی ہے؟ سہیل افریدی منصیرہ کا جلسہ, اڈیالہ کی بجائے وہ منصیرہ جا رہے ہیں. اب منصیرہ میں عمران خان کے لوگ کیا فائدہ ہونا ہے اس اکٹھ کا؟ اگر 2 لاکھ 5 لاکھ بندے بھی آ جائیں گے تو کیا, کون سی اسٹریٹ موومنٹ ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ تو لاہور جانا تھا, یہ یہاں منصیرہ جا رہے ہیں. علیمہ خان نے دیکھیں ان سب لوگوں کو بڑا واضح کہا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام اراکین جا کے گرفتاریاں دیں, اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پارٹی میں انہوں نے کہا ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں, ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ MNAs, MPAs, سینیٹرز اڈیالہ جی لائیں, اپنے لیڈر سے یکجہتی کریں جس کے نام پہ سب کچھ لیا ہے انہوں نے. لیکن یہ اڈیالہ جیل اگر نہیں آ سکتے, دیکھیں کمزور ہیں, بزدل ہیں, ڈرے ہیں, مایوس ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن کم از کم جو موجودہ حالات میں پیٹرول, گیس کی, بجلی کے بلوں کی, عوام کی حالت کی, امن و امان کی, معیشت کی جو تباہی ہے اس پر تو بات کر سکتے ہیں. ان کے سامنے کتنا کچھ پڑا ہوا ہے, آپ ذرا دیکھیں. ان کے سامنے الیکشن ہے, سیاست ہے, صحافت ہے, تجارت ہے, معیشت ہے, ایکسپورٹ ہے, خارجہ پالیسی ہے, اپنا چوری ہوا الیکشن. ابھی سپریم کورٹ نے ایک ریٹرننگ افسر کو فارم 45 کے سوائے سزا دینے کے بالکل صاف رگڑ کے رکھ دیا, لیکن یہ نہیں بولے. تیل کی قیمتوں میں جو پاکستان کا حال ہو, یہ اس پہ بھی نہیں بولتے. بھارت کے ساتھ پانی بند ہوا, سنتاس کا معاہدہ ختم ہوا, اس پہ بھی نہیں بات کرتے. پاکستان کی ایکسپورٹ کے جو صنعتی بحران ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آدھی سے زیادہ آبادی خطے غربت سے نیچے ہے اور مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, یہ روزانہ 2-4 مل کے روزانہ اگر یہ بیانیاں بتاتے رہیں, عوام کو بتاتے رہیں, جو اپوزیشن کا کام ہے یہ سارا کام ہم کریں, انہی رپورٹس کو اٹھا لیں, اسی ویلاگ کو 2 دفعہ سن کے بول دیا کریں. لیکن یہ ستو پی کے خوفزدہ ہو کے ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے یہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے تحریک انصاف والے. ان کے سامنے اسلام آباد میں بھی گھر گرا ہے, یہ وہیں پہ موجود ہے پارلیمنٹ کلب میں. کسی مجال ایک رکن نے کوئی بات کی ہو؟ لاہور میں 800 سے زیادہ خواتین اغوا ہوئی ہیں ان سالوں میں, لیکن مجال ہے کو پنجاب اسمبلی میں PTI کے کسی بندے نے کھڑا ہو کر بولا. ان سے زیادہ کام تو وہ یقین کریں خرم ذیشان و احمد خان نیازی, خالد خورشید اور صدام ترین کاکڑ یا سالار کاکڑ کر رہے ہیں. انہیں چونکہ سسٹم کو آپ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو سے کوئی خطرہ نہیں فارم 47 میں, اسی لیے یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ستیاں سوتریاں بنے ہوئے ہیں نا سارے, کبھی چھپ جاتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں, لیکن اڈیالہ جیل نہیں جاتے. ان کے پاس دیکھیں کتنا چانس ہے. یہ قانون پاس جتنے ہوتے ہیں, یہ کوئی قانون نہیں پاس کرنے میں مدد, کوئی تقریر, کوئی لائے عمل, کچھ بھی نہیں. عمران خان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹس بھی نہیں کرتے. خیبر پختونخوا چاہے ڈرون حملے ہوں, وزیرستان میں معدنیات کے ٹرک نکلتے ہیں, مجال ہے یہ لوگ ایک لفظ بھی بولے. عمران خان کی آنکھ پر جو ظلم و ستم ہوا باخدا, جو اس کی اہلیہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, یہی کافی تھا. لیکن یہ بزدلی اور بےحسی دیکھیں, اپنی ایک گھٹیا نشست کو بچانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے. میرا روز ویلاگ ان پہ ضائع ہوتا ہے. یہاں عمران خان کی بہنیں لاوارسوں کی طرح کھڑی رہتی ہیں, یہ ہم روزانہ شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی دین کے حوالے سے, کبھی اسلام کے حوالے سے, کبھی اخلاقیات کے حوالے سے, کبھی اصولوں پہ, کبھی سیاست پہ. ان سے تو یقین کریں بندہ وہ دلیر تھا جس نے خان کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی, وہ فیلڈ مارشل سلوٹ مار رہا تھا, اس نے کہا ہمیشہ لیڈر رہے گا یہ, تم ہمیشہ ملازم. یہ بات بالکل درست ہے, سرکاری ملازم تو ہمیشہ ملازم ہی, چاہے جتنا مرضی بڑے گریڈ کا ہو. لیکن ان لوگوں کے اندر تحریک انصاف کے اندر تھوڑی سی شرم اور غیرت ہو تو بیرسٹر سلمان صفدر کی آج کی ججز کے سامنے باتیں سن لیں, پوری قوم کا یقین کریں سر شرم سے جھک جاتا ہے. عمران خان اور اس کی اہلیہ کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں سلام کا جواب نہیں دیتے. عمران خان کو سلام کا جواب, 144 جمعے کی نمازیں مس کی ہیں انہوں نے. خان کی عید میں 6 عیدیں, ایک آنکھ کو ناقابل علاج ڈاکٹر کروا رہے ہیں. ان سے میں طاقتور لوگوں سے یقین کریں, یہاں جو گورے ہیں یا عربی ہیں یا افریقی ہیں, ان سے ملتا ہوں
آپ نے پروگرام تو بہت سارے دے، لیکن آف دا ریکارڈ وہ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے یہ ہاتھ شاید نہیں ملا سکتے زندگی میں. وہ خان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا جب میں بتاتا ہوں یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. وہ مانتے ہی نہیں، کہتے کیسے ممکن ہے یار، تم کیسے کر سکتے ہو. لوگ جسٹس ڈوگر اور میاں آصف کیس سن رہے اور وہاں کہہ رہے ہیں جی کوئی جج چلے انصاف نہیں دے تو آنسو بہا دیتے جج. یہ کوشش کر رہے ہیں جسٹس امین الدین خان کے پاس کیس چلا جائے وفاقی عدالت میں. اتنا خوف اور ڈر جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کا. وہ جس شخص کا علیمہ خان بتا رہی تھی، تصویر اس کے ہاتھ میں تھی، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر والی جو جنرل عمران خان کو سلوٹ مارا تھا. اب اس تصویر میں ایسی کیا چیز ہے آپ دیکھیں، کیا وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے، کوئی جھوٹی تصویر ہے. فیلڈ مارشل ایک ریاستی ملازم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہو سکتا تو یہ کیا چیز ہے، لیکن اس شخص کو اغوا کر لیا انہوں نے. پتہ ہر کام غیر قانونی، ہر کام غیر اسلامی. الیکشن کمیشن ابھی دیکھیں 15 اپریل کو ان کا نوٹیفیکیشن آیا کہ تحریک انصاف سمیت 4 جماعتوں کو ڈی لسٹ کرنا ہے. اب وہ کیونکہ ان کے سربراہ یا تو اغوا ہیں یا جیلوں میں ہیں یا مسنگ ہیں. اب ان سربراہان میں دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن تو وہ نہیں کروا سکتے، سربراہ موجود ہی نہیں، اور پارٹی کو الیکشن کمیشن مانتے ہی نہیں. انٹرا پارٹی الیکشن لوگ کرواتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں. اب ان کی فنڈنگ یا اکاؤنٹس وہ کہاں سے دیں گے؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں، رجسٹریشن منسوخ، انتخابی نشان چھین رہے ہیں. خیر پی ٹی آئی کا تو پہلے انہوں نے چھینا ہوا ہے. عمران خان اس وقت اغوا ہیں، یاد رکھیں. لبیک پارٹی کا سربراہ بھی اغوا ہے، ڈاکٹر جو ماہرنگ بلوچ ہے وہ بھی اغوا ہے، صاحبزادہ حامد رضا بھی اغوا ہیں یا جیل میں. اب یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کروائیں، آپ کو ہم ایم کیو وہ کہہ رہے ہیں 16 اکتوبر تک کا وقت ہے کہ وہ حکومت میں، باقی سب کو وہ نوٹیفیکیشن جاری. افتخار چودھری اور استحکام پاکستان 2 جماعتوں کو انہوں نے ڈی لسٹ کیا ہے. اب عمران خان نے پارٹی کو کہا تھا نئی جماعت رجسٹر کر، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا ابھی تک، یہ نہیں کریں گے. دیکھیں جو میں حالات آپ کو بتاتا ہوں نا روزانہ، یہ بالکل وہی ہیں جو کوفہ میں تھے اس وقت، واقعہ کربلا سے پہلے یا اس کے بعد. اب دیکھیں نا تو وہاں پاکستان جیسے حالات تھے، بالکل ظلم و ستم بھی تھا. یہ تو اب سب بچے کو پتہ ہے پوری بات. لیکن اس میں مختار سقفی کا ذکر ہم بھول جاتے اکثر. یہ جو مظالم ہو رہے ہیں پھر ان کا بدلہ کیسے لیا. یہ مختار سقفی بھی قید میں تھے، جیل میں تھے. جب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ کی آواز پہنچی، امام حسین علیہ السلام کی بہن کی وہ جو خطبات تھے کوفہ اور دمشق میں لوگ سنتے تھے، یہ پیغام مختار تک بھی پہنچا تھا. اور ظالم حکمران یزید بھی موجود تھا، کوفہ میں ابن زیاد بھی موجود تھا، ظلم اور جبر بھی تھا. ابن زیاد تو شک کی بنیاد پر خاندانوں کو جیل میں ڈال دیتا، جیسے آج تصویروں پہ قید میں ڈالتا تھا. مختار سقفی بھی اس شک میں قید تھا کہ بغاوت نہ کر سکیں. مار پیٹ بھی ہوئی، تشدد بھی ہوا، لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ جب تحریک شروع ہوئی تو عمر بن سعد، شمر الجوش نے ایک بندے کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچایا. تو جو لوگ یہ کربلا کی تاریخ اور یہ مظالم دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ یہ بھی نہ بھولا کریں یہ وقت بھی انشاءاللہ آ سکتا ہے. ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ نا، آخر جتنا مرضی بڑا ظالم ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، انجام کی طرف تو جانا ہے. اب اس انجام میں پاکستان کا کیا انجام ہوگا اس سے ڈر لگتا ہے بس. اور یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. کوئی ان کے انجام سے خطرہ ہے کہ وہ کام پاکستان میں نہ ہو. اور یہی دعا ہے، یہی ہم سب محبت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تھوڑی عقل دے، یہ تھوڑی سی شرم اور غیرت کرے. اور تحریک انصاف کے لوگ بھی اس بات سوچ کر، جو ان کے رہنما ہے، قیادت ہے، وہ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ان معاملات کو وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. خاموشی ان کی جو ہے ان کا سیاسی کیریئر بھی تباہ کر رہی ہے. ان کے گھر والے بھی دیکھیں وہی کام کر رہے ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر. اگلے ویلا تقریب مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.